नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी जगह पर लोग अल्लाह के पाक नाम की निस्बत से जमा होते हैं, उस मजलिस के इख्तिताम से पहले अल्लाह सब की बख्शिश का ऐलान फरमा देते हैं। इस दुआ और इस नीयत से बैठें कि हक़ ताला शानहू आज की इस मजलिस को हम सब की बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बनाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर साहब ज़ीदा मजदूम हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जी के पुराने साथियों में से हैं, बिल्कुल इब्तदाई साथियों में से हैं और बहुत मोहब्बत और शफ़क़त का ताल्लुक़ रहा। और अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह पाक ने जिस तरह हमें इनको उन बुज़ुर्गों का ज़िंदगी में साथ नसीब फरमाया, अल्लाह हमें आखिरत में भी उनके साथ इकट्ठा फरमा दे। मेरे मोहतरम साथियों, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करने के लिए उलमाए किराम, बड़े बड़े खुतबा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, लाएंगे। अगर हज़रत मुझे इजाज़त दें तो मैं हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर बात करूँ। हमारे हाँ एक हदीस पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं एक दिन खड़ा था तो मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कंधे पे हाथ रख के हुजूर मुझे फरमाने लगे, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। अब्दुल्ला, ज़िंदगी ऐसे गुजारना जैसे कोई मुसाफिर गुजारता, औ आबिरी सबील, या ऐसे गुजारना जैसे कोई राह चलता मुसाफिर हो। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात से कुछ अरसा पहले हज़रत मुझे अपने कमरे में ले गए और फरमाने लगे, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी फ़लाँ चीज़ है, ये घड़ियाँ हैं, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है, ये जूतियाँ हैं। मैं इन सब का तुम्हें मालिक बनाता हूँ। आज के बाद इसमें से जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगा मैं आरियतन इस्तेमाल करूँगा। हर दफ़ा शायद इजाज़त ना ले सकूँ तो मुझे एक ही दफ़ा इजाज़त है। मैं कहा जी ठीक। मैंने पूछा हज़रत से कि हज़रत ये क्यों, खैरियत है, क्या बात है? फरमाने लगे कि ज़करिया, मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी एक रुपया जमा नहीं किया, कभी एक मरला ज़मीन नहीं खरीदी, और मैं अल्लाह के पास इस हालत में जाना चाहता हूँ कि मैं एक कपड़े का और एक जूते का मालिक भी ना हूँ, बिल्कुल फ़कीर बन के अल्लाह के पास। और ऐसे ही हुआ। जब हज़रत की वफ़ात हुई है, जुमा के दिन रात 10:30 बजे, 10:30 से 11 के दरमियान, वफ़ात से ठीक 2 घंटे पहले
حضرت نے ہمارے مدرسے کے خانقاہ کے ناظم مالیات مولانا عبد القادر صاحب کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ مولوی عبد القادر یہ میری جیب میں 2 لاکھ روپیہ ہیں، یہ پکڑ لو، یہ آج کے آخری میرے پیسے ہیں جیب میں، جیسے ہی میری وفات کی خبر سنو تدفین سے پہلے پہلے یہ سارے پیسے قرآن پڑھنے والے طلبہ میں تقسیم کر دیں۔ بالکل 1 روپیہ نہیں لیا دنیا سے، 1 مرلہ زمین نہیں لی، کسی سوٹ کے مالک نہیں، کسی جوتی کے مالک نہیں، فقیری کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اولیاء اللہ، یہ تو رواج چل پڑا نا آج کل، لقبوں کا، القاب، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ حقیقی معنی میں اللہ والا بننا ہے تو ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا۔ ان اولیاء اللہ کی زندگیاں اور یہ لوگ جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں بھائی، پھر ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے گناہ گار صرف اس وجہ سے بخشے جائیں گے کہ وہ کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہوں گے۔ خود نیک نہیں ہوں گے لوگ، لیکن یہ اولیاء اللہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق ایسا بنا لیتے ہیں کہ پھر ان کے صدقے کئی ہزار لاکھ گناہ گار بھی بخشے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہمارے ہاں تشریف فرما تھے اور بات فرمانے لگے کہ آج کل مذہبی طبقے کے اندر ایک غلط رواج پڑ گیا، مریدوں میں غلط رواج پڑ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹوپی، ہماری جوتی، ہمارا کپڑا ویسا ہو جیسے ہمارے شیخ کا ہے۔ اور عام طور پہ شاہ جی رحمہ اللہ فرمان لگے، عام طور پہ سے محبت کی نیت سے بھی کرتے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ہم بھی حضرت لگے، لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ کوئی ہے بزرگ آدمی۔ فرمانے لگے ان چیزوں کے بجائے ان بزرگوں اولیاء اللہ کے دل میں جو اللہ کی محبت، جو اللہ کی معرفت، جو اللہ کا تعلق ہے، اس کو چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ چھیننا چاہیے کس اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ اور کس اللہ کی محبت و معرفت کے ساتھ ان حضرات نے زندگیاں گزاری۔ اللہ سے رو رو کے یہ مانگنا چاہیے اللہ پاک ان کی زندگیوں کی کوئی جھلک ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، گھر میں تھے، اس روز اتفاق ہے تمام ٹیسٹ ٹھیک تھے، دل کے ٹیسٹ ٹھیک تھے اور گردوں کا مسئلہ تھا اس کے ٹیسٹ ٹھیک تھے۔ گھر تشریف لائے، چائے کا تقاضا کیا، چائے پی رہے ہیں، ایک بچی نے حضرت کو پیچھے سے سہارا دیا ہوا ہے، بٹھایا، ایک بچی چائے پلا رہی ہے، ضعف تھا، تو چائے پیتے پیتے آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہی کلمہ 3 دفعہ دہرایا اور تیسری دفعہ دہرانے کے بعد تکیے پر سر رکھ کر اس طرح سو گئے جیسے کوئی آدمی سونے کو لگے، اور ہمیشہ چاہیے۔ اور یہ میں ایک عرض کروں، یہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ حضرت کا وصال ایسے ہوا، پرانے بزرگوں میں سے ہیں،
انہوں نے ایک تحریر دکھائی کہ حضرت امام الہدا سیدنا مرشدنا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ، حضرت کے جتنے خلفاء کا انتقال ہوا اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے 3 دفعہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کی برکت ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت اقدس خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے تو ہم آپ وہابی ہیں، لیکن پھر بھی بزرگوں کے نام پہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا کرو، ان بزرگوں تک یہ دعا پہنچتی ہے اور ثواب پہنچتا ہے۔ کہیے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرشد کہلانے کے لائق وہ شخص ہے جس کا مرید مشرق میں مر رہا ہو اور وہ مغرب میں بیٹھ کر اپنی نسبت اور توجہ کی برکت سے اس کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ اور دوسری بات، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت سناتے تھے، فرماتے تھے کہ حضرت دین پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت تو عورتیں بھی کر لیتی ہیں، ذکر کرنے والا مرد وہ ہے جو کھلی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کرے۔ یعنی اتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اتنا اللہ سے تعلق ہونا، اور اللہ پاک سے تعلق یاد رکھیے بغیر مرشد کے، بغیر شیخ کے حاصل نہیں ہوتا، بغیر نسبت کے حاصل نہیں ہوتا۔ جس کی اپنے شیخ سے جتنی مضبوط نسبت ہوگی، جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اس کا اللہ سے بھی اتنا مضبوط تعلق ہوگا۔ اور جس کی شیخ سے نسبت کمزور ہے اور شیخ سے تعلق کمزور ہے، اس کا اللہ سے بھی تعلق کمزور ہے۔ یہ وہی بات ہے حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے پھر نہیں کہا رحمۃ اللہ علیہ، رحمت، بہت بڑے اللہ والے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ایک اللہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں دکان کی گنتی بھی کر رہے ہیں، طلباء کی حاضری بھی کر رہے ہیں، سبقوں پر بھی نظر دوڑ رہی ہے۔ ایک نماز یہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ اور استاد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں گیا تو حضرت مجھے کمرے میں لے گئے اور تنہائی میں بیٹھ کے فرمانے لگے، مولوی اشرف علی بات بتانے کی نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے میرے سر پر پیار دے دیا۔ اس محبت سے، اس تعلق کے ساتھ نماز پڑھ رہا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کا تعلق کیسے نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے دل کو کسی اللہ والے کے، کسی اپنے شیخ کامل کے دل کے قریب کر دو، اس کے دل پر جو انوارات اور اللہ کی محبت اور معرفت اترے گی، وہی معرفت اور اللہ کے انوارات تیرے دل پر بھی اترے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کے ساتھ جتنی نسبت ہو، جتنا تعلق کامل ہو،
تو اتنا ہی اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا، کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ کوئی کہے کہ میں بہت بڑی فیکٹری بنا کے کامیاب ہوں، کوئی بہت بڑا ٹرانسپورٹ بنا کر کامیاب ہوں، یا کوئی سمجھے کہ میں بہت بڑا دینی ادارہ بنا کر کامیاب ہوں۔ واللہ صرف کامیابی یہ ہے کہ مرتے ہوئے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے۔ دنیا بزرگ ہمیں سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا ہمیں اچھا سمجھے برا سمجھے۔ ابھی حضرت امام الہدیٰ رحمہ اللہ کی ایک بات میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، ابا جی سے سنی۔ فرماتے تھے کہ حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگ گئے انا الحق انا الحق۔ ان کو غیب سے آواز آئی کہ میں رب ہوں، میں حق ہوں، اور وہی زبان پر ان کے جاری ہو گئی۔ علماء یا کچھ لوگ وہاں جو حضرت کے حاسدین تھے، اولیاء کے حاسدین بھی ہر دور میں ہوتے، اور جو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ اپنے محسود کو ذلیل کریں، کوئی نہ کوئی الزام لگا۔ لیکن اللہ والے کبھی ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے، کبھی ان کو جواب نہیں دیتے۔ دہلی شریف میں آرام فرمایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شخص مخالف تھا، کبھی حضرت پر کوئی الزام لگا دیتا، کبھی کوئی الزام لگا دیتا، کبھی کوئی الزام لگا دیتا، ان کی عزت خراب کرتا، اس کو ان کی عزت برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو دعا فرماتے تھے، ہر کے مارا رنج دادا راحتش بسیار بعد، اللہ پاک جو ہمیں دکھ دیتا ہے ان کے سکھوں میں اضافہ فرماتا، بدلے نہیں لیتے۔ لکھا ہے کہ جب وہ آدمی فوت ہوا، حضرت رحمت اللہ علیہ اس کے غسل میں شریک ہوئے، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور قبر میں دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ پاک جو اس نے میرے جرم کیے میں معاف کرتا ہوں، جو تیرے کیے تو بھی معاف کر۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء۔ میں بزرگ بھی بنا پھرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی بھی سمجھتا ہوں، لیکن کوئی میرے خلاف بولتا ہے، میں کہتا ہوں اچھا اگر یہ ایک بات میرے خلاف بولا ہے میں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں۔ یہ کوئی ولایت نہیں، یہ صرف ایک آپ کو وہم ہو گیا کہ آپ ولی ہیں۔ ولی ایسے نہیں ہوتے۔ میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتا ہوں، لوگوں کی برائیاں کرتا ہوں۔ میں اکثر عرض کرتا تھا، ہم نے حضرت رحمت اللہ علیہ، ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزرا، مسجد میں بیٹھے ہیں، قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے، ہم نے حضرت رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی آدمی کی نہ غیبت سنی، نہ برائی سنی، نہ کسی کا گلہ سنا۔ جب سنا تعریف، فلاں حضرت بہت اچھے ماشاءاللہ، فلاں صاحب بہت اچھے ماشاءاللہ، حضرت فلاں کے بارے میں یہ آگے حضرت فرماتے وہ تو بہت اچھے آدمی، بات بدل دیتے۔ یہ نہیں غیبت کرنے بیٹھا، برائی کرنے بیٹھا۔ اللہ کا ولی بھائی بننے کے لیے اس دل کو شیشے کی طرح چمکانا پڑتا، ورنہ زوم تو ہو جاتا ہے، ورنہ گمان تو انسان کو ہو جاتا ہے کہ میں ولی بن گیا ہوں، لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کو اللہ کی مخلوق پر شفقت اور محبت نہیں آتی وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی مخلوق پر شفقت اور محبت میں سب سے پہلی چیز مخلوق کی گناہوں کی پردہ داری ہے، غیبت سے پرہیز ہے۔ آج ہمارا محبوب مشغلہ ہر طرح کے طبقے کا،
لوگوں کی بیٹھ کر برائیاں کرتے، کبھی اس کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی اس کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی اس کی غیبت کر رہے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، گناہگار ہوگا، کوئی نیکی نہیں۔ وہ سر جھکا کے مایوس کھڑا ہوگا کہ اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو۔ اللہ پاک اس کو فرمائیں گے کہ میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے زندگی میں فلاں آدمی کو، میری بندے کو یا میری بندی کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھا۔ ہم تو جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اس میں 99% ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، سنی سنائی بات کسی نے بتائی، ہم اس کو آگے بڑھتے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بیت اللہ کے سین میں بیٹھ کر بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یاد رکھنا ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اللہ کے اس گھر سے بھی زیادہ ہے، اور ہم کوئی خیال نہیں، کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس سے کسی کی رسوائی ہو رہی ہے، کسی کی عیب جوئی ہم کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں، بغیر دیکھے بغیر تحقیق سنی سنائی باتوں پہ برائی کر رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ تو نے اپنی آنکھوں سے میرے بندے یا بندی کو گناہ کرتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد تو نے مرتے دم تک کبھی اس کا پردہ فاش نہیں کیا۔ جس طرح تو نے میرے بندے کے گناہ پہ پردہ رکھا، آج میں تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا۔ اتنی بڑی نہیں تو یہ ولایت۔ تو بھائی یہ حضرات، یہ مشائخ، یہ اولیاء اللہ، یہ خانقاہیں، یہ روحانی اجتماع، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، ہم اپنے مرنے کی فکر کریں، تو اور کہ ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا اور ولی بننے کی، بزرگ بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، کسی کو شاید برا بھی لگتا ہو، لیکن اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں۔ جب ایسے کریں گے پھر وہی ہوگا کہ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ پھر مرنے کے بعد قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی۔ دنیا میں خوشبوئیں لگاتے پھرو، دنیا میں اپنے آپ کو خود ہی بزرگ بناتے پھرو، فیصلہ تو قبر نے کرنا ہے میں کون ہوں اور آپ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ اس قبر کی تیاری کریں۔ تو اولیاء اللہ، مشائخ، ان سے ہم اپنی اصلاح کروائیں، اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، حب دنیا سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں، مسلمانوں کے تکبر سے، مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں، عجب سے پاک کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح حضرت مولانا محمد سرور شعیب صاحب زیدہ مجدوم نے یہ اجتماع رکھا، اللہ پاک اس اجتماع کو مستقل فرمائے، اور ہمیشہ اسی طرح ہم آپ اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوتے رہیں، اللہ کا نام یہاں سے بلند ہوتا رہے، ہماری اصلاح ہوتی رہے، اور ہمارے مشائخ کا فیضان اللہ پاک اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔